अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है अफगानिस्तान और इंडिया में बढ़ती कुर्बतें और अफगानिस्तान की जानिब से भारत की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इन ताल्लुकात का हम जायजा लेंगे। उसके बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा चूंकि सामने आ गया है तो पीर को मुतवक्के तौर पर अब नए वजीर आला का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे मराहिल हैं। क्या ये हो पाएगा? क्या तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी का वजीर आला ला पाएगी? ये सवाल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। आखिर में गजा जंग बंदी हो तो गई है, इससे आगे क्या होगा? क्योंकि अभी ये पहला मरहला है, लेकिन बहुत से मराहिल अभी भी बाकी हैं। आगाज करते हैं अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कुर्बतें हमें नजर आ रही हैं। वो इस तरह के अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी इस वक्त भारत के 8 रोजा दौरे के ऊपर मौजूद हैं और ये किसी भी अफगान हुकूमत के किसी ओहदेदार का सबसे तवील दौरा है अभी तक। और सिर्फ ना कि वहां पे वो सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, साथ साथ सिविल सोसाइटी से भी इंगेज कर रहे हैं। हमने देखा कि दारुल उलूम देवबंदिया में भी जाकर वहां के लोकल्स के साथ इंगेज किया गया है। सो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का ये दौरा है। और इस दौरान जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये कि भारत ने अब इस फॉर्मली जो अफगानिस्तान के अंदर अपना जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है उसको अपग्रेड किया है, सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले चीन ऐसा कर चुका है, रूस ऐसा कर चुका है, ईरान, पाकिस्तान और तुर्किया भी ऐसा कर चुके हैं। एक और जो हाईलाइट इस दौरे की थी वो ये कि भारत की सरजमीन पर जो कि वो मौजूद थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर पाकिस्तान को सीधा सीधा धमकी लगा दी कि पाकिस्तान को एक तरीके से चलना होगा, वरना आपको रूस का, अमरीका का हशर याद तो है। हालात को खराब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया। एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा वहां पर जो मुख्तलिफ और वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के साथ एंगेज किया उसमें जो दारुल उलूम देवबंद है उधर भी जाकर ये अफगान वजीर खारजा ने न सिर्फ वहां मुलाकातें की बल्कि वहां बहुत बड़ा इज्तिमा था, उससे एड्रेस भी किया, स्टूडेंट से मिले, ये वहां पर लोकल लेवल पे बहुत अहम एक्टिविटी की। इसके अलावा साथ साथ ये भी वहां पर कह दिया कि चूंकि ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं भारत के साथ तो आना जाना हमारा आपस में लगा रहेगा। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में तो उसे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। इस दौरान जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये कि सहाफियों के साथ भी एक नशिस्त रखी गई थी और जब सहाफियों से मुलाकात की गई तो उस डेलीगेशन के अंदर एक भी खातून सहाफी मौजूद नहीं थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। भारत में बहुत ज्यादा जो एस्टैब्लिश्ड वहां की जर्नलिस्ट हैं, वहां पे तो न्यूज रूम एडिटर्स हैं, चैनल हेड करती हैं, तो ये नहीं कि वहां काबिल खवातीन जर्नलिस्ट की कोई कमी है, लेकिन वहां पर उस डेलीगेशन में जहां पर सहाफियों के साथ एंगेज किया गया जानबूझकर खवातीन को नहीं रखा गया। इसके अलावा जब वहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी एंगेज किया गया तो वहां पर भी उस डेलीगेशन के अंदर से खवातीन को निकाल दिया गया और इसके हवाले से भारत के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। वहां पर जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रही हैं और जो वहां की पॉलिटिशियंस हैं वो ये बात कर रही हैं कि क्या अब हम तालिबान के इमोशंस को अकोमोडेट करने के लिए अपनी खवातीन को पब्लिक इमेजिनेशन से गायब कर देंगे। सुनिए मावा मोत्रा क्या कह रही हैं। Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. ये मामला इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया कि किस तरह से आप खवातीन सहाफियों को इस तरह की मुलाकात से बाहर रख सकते हैं। और प्रियंका गांधी साहिबा ने ट्वीट किया। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं वहां पर ऑल पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, गीता मोहन, उन्होंने ये बात की कि भाई क्या हम उनकी
टर्म्स के ऊपर ये अब जर्नलिस्ट जो हैं वो खवातीन को बाहर रखा जाएगा, क्यों खवातीन जर्नलिस्ट को बुलाया नहीं गया है? इसके अलावा नीमा बासु साहिबा, उन्होंने भी यही कहा है जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो एक भी फीमेल जर्नलिस्ट पूरी भारत में से ऐसी नहीं थी कि जिसको दावत देने के काबिल समझा जाता। सो ये मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो तनकीद हो रही है वो खवातीन की तालिबान की किसी भी डेलीगेशंस में साथ एंगेजमेंट ना रखने के ऊपर। ये शॉकिंग बात है जी, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, वैसे डिक्लेयर करते हैं कि सेकुलर उनके क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन ऐसे मौके पे तालिबान हुकूमत के सामने इस तरह से केविंग कर देना इस समझ से बाहर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा याद भी करा दें कि इस वक्त जो बीजेपी सरकार दोनों हाथों से इस वक्त जो इस्तकबाल कर रही है तालिबान हुकूमत का, उनके फॉरेन मिनिस्टर का, 2021 में योगी आदित्यनाथ साहब क्या कहा करते थे इन्हीं तालिबान के बारे में, सुनिए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। इसके अलावा जो इमेज हमें याद है कुछ महीने पहले जारी किया गया था मीडिया को, जब एक अहम मुलाकात हुई थी जिसमें चीनी वजीर खारजा, पाकिस्तानी वजीर खारजा और अफगान वजीर खारजा इकट्ठे एक फ्रेम के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं हम, और बताया गया था जी कि ये अब एक नई दौर शुरू हुआ इन ममालिक के दरमियान। वहां से लेकर आज तक यहां हम पहुंच गए हैं कि अफगान के वजीर खारजा भारत में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, और बीजेपी हुकूमत जो इनको हैवान समझती थी ऑन रिकॉर्ड, वो अब उनको दोनों हाथों से इस्तकबाल कर रही है। तो फॉरेन पॉलिसी में चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हुई हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ ताहिर खान साहब मौजूद हैं, तजियाकार हैं, माहिर अफगान अमूर, इफ्तिखार फिरदौस हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। थोड़ा सा हमने कॉन्टेक्स्ट दिया इस पूरी जो मुलाकात है, इस पूरे दौरे का। आपसे शुरू करते हैं इफ्तिखार, ये जो इस वक्त अफगान वजीर खारजा का भारत का दौरा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखें मारिया, जो अफगानिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप्स हैं वो कोई नए नहीं है, और अफगानिस्तान और इंडिया के रेजीम के टाइम से और उससे पहले भी काफी डीप टाइज जो है वो रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर इसकी सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस टाइम पर जो सिचुएशन पाकिस्तान और अफगान तालिबान और जो अफगान हुकूमत है उसके दरमियान में है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। दो चीजें यहां पर सिग्निफिकेंट हैं, चीजें तो बहुत हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन खुसूसी तौर पर जो आपने देवबंद के हवाले से जो जिक्र किया, जो उसकी एक रिलीजियस एंटाइटलमेंट है, क्योंकि जो अफगान तालिबान की जो क्रीड है, जो अकीदतन जो जिस तरफ वो रागिब हैं रिलीजियसली, वो देवबंद है। और देवबंद के मदरसे से 2014 से लेकर अभी तक, बल्कि जिन अरशद मदनी से या सोहेब ओवैसी से जो वो मिले हैं, तो वो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उनकी जो है सपोर्ट के ऊपर जो है वो बात की है देवबंद मदारिस में। वहां पर जाकर जो है जो पाकिस्तान ने एक बयानिया बनाया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो जंग हो रही है वो ऑब्वियसली उसको एक रिलीजियस पुश करने के लिए जो उलमा हैं उनको इकट्ठा करके कौमी बयानिया बनाया गया, जिसमें बेशतर उलमा जो है वो देवबंद के हैं, और ये कहा गया कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है ये जंग जो है जायज नहीं है। इसको एक रिलीजियस सिंबॉलिज्म के तौर पर जो अफगानिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो देखेंगे कि अफगान तालिबान के साथ उनको मिलना और ये कहना कि बार बार जो है हम आएंगे जाएंगे और एक रब्ता जो है वो रहेगा, तो उसमें पाकिस्तान के उलमा को भी बीच में जो है वो बाईपास जो है वो किया जाएगा। ये रिलीजियस क्लास है, उसके जरिए जो है वो देखा जाएगा। जो उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत क्लियरली जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने जो है अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स थे जब उनसे मुलाकात हुई उसमें उन्होंने 2 पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस किया, एंड आई विल बी वेरी क्विक टू रन थ्रू देम। एक, उन्होंने ये बात की कि पहलगाम पर जो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और जो एस्केलेशन पार्ट रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसका उन्होंने जिक्र किया और अफगान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे हक में जो है स्टेटमेंट की, नहीं अफगानिस्तान के स्टेटमेंट दी। दूसरी जो उसमें इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, उसने कहा कि जो अफगानिस्तान की जो इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी यानी उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो एक रीजनल कंसर्न है जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर जो है उसको यानी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जो एक इनडायरेक्ट रेफरेंस था जो अफगान गवर्नमेंट ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस टाइम पे स्टेटमेंट भी दी थी कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए हैं, या जो अफगानिस्तान का और अफगान तालिबान का एक क्लेम है, क्योंकि
पिछले चंद महीनों के अंदर हमने देखा कि जो अफगानिस्तान से जितनी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें ड्यू फर्जी जो लाइन है उसको कहा जाता है, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानने से जो है जो अफगानिस्तान के साथ हमारे उसको नहीं करते, तो सारी वो लाइंस जो है वो ट्रिगर की गई हैं जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जाती हैं। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है तारिर साहब। चंद माह पहले आप मेरे ही प्रोग्राम के ऊपर मौजूद थे और याद है हमने जब गुफ्तगू की थी, जब चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों की फॉरेन मिनिस्टर्स की वो तस्वीर आई थी और उसमें कहा गया था कि अब चीन भी चूंकि स्टेक होल्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे या जो भी एक सिफारती इश्तराक के अलावा एक फाइनेंशियल इश्तराक भी होना है। उस तस्वीर से लेकर आज हम इधर खड़े हो गए हैं जहां पर भारत की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है। ये इतनी तेजी से ताल्लुकात बिगड़े कैसे? और वो जो कहा जाता था कि अब चीन भी चूंकि इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो शायद अब ये चले इस तरीके से आगे। व्हाट हैपेंड? बहुत शुक्रिया। मेरी नजर में तालिबान और अफगान हुकूमत के जो अफगान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात है, इसकी एक मुख्तसर सी मैं आपको बताता हूँ। ये अभी की नहीं है, काफी कोशिशें अफगान साइड ने भी की है और भारत ने भी की है। और सिलसिला शुरू हुआ था मॉस्को फॉर्मेट जब हुआ 2018 में, फर्स्ट जो मीटिंग थी 2017 में शुरू हुआ, लेकिन 2018 में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के लोग गए थे रूस, और चूंकि मॉस्को फॉर्मेट में 11 ममालिक थे, उसमें इंडिया भी था, उस वक्त से इनका एक सिलसिला शुरू हुआ। और फिर बाद में ये जो आपको याद होगा जनवरी इस साल जो मुलाकात हुई थी दुबई में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की और आमिर खान मुत्तकी की, उसकी भी जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुफाहमत, वो मॉस्को फॉर्मेट के एक इजलास में हुई थी अभी उससे एक साल पे गुज़िश्ता साल वाले में। तो उनका एक सिलसिला चल रहा था। अफगान तालिबान की कोशिश थी कि भारत के साथ मामला रखे, और भारत ने भी मुख्तलिफ स्टेजेस पे मैसेजेस भी दिए हैं। 2022 में सफारत खाना जो बंद था, जब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था, वो खोल दिया था और स्मॉल टीम भेजी थी जो भी अपग्रेड करके सफारत खाना वो ओपन कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि आपस में मुलाकातें भी होती रही, कुछ मतलब आना जाना था, और जेपी सिंह के नाम से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा था, वो मतलब एक वो बड़ा एक्टिव होता था। तो फिर उनकी हाई मुलाकातें भी शुरू होगी। तो बहरहाल एक सिलसिला चलता रहा। इंडियन अफगानिस्तान की जो एम्बेसी थी न्यू दिल्ली में, वो बंद कर दी थी उन्होंने, क्योंकि जो उस वक्त के सफीर थे जो साबिक हुकूमत के थे, अशरफ गनी साहब के वक्त के, उन्होंने कहा कि हमारे वीजे एक्सटेंड नहीं कर रहे। फिर मुंबई कौंसलेट भी तालिबान के हवाले कर दिया, और इसी तरह उनके मामला चलते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमें देखना है, आपने सवाल चीन वाले सिलसिले से शुरू किया है, हमें भी देखना है कि आमिर खान मुत्तकी का दौरा अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान भी होना था, 4 से 6 अगस्त तक तय था, और वो मुलतवी हुआ। फिर हमने यहाँ सुना कि जी अमेरिका ने मुखालिफत की, इंडिया के दौरे की भी उन्होंने मुखालिफत की थी। उन्होंने तो अपने लिए इजाजत ले ली है 9 से 16 अक्टूबर तक। हम पता नहीं कहाँ खड़े हैं। मसला ये है, आप अगर अपना स्पेस लूज करेंगे अफगानिस्तान में, तो भारत तो तैयार बैठा हुआ है, वो तो आएगा, वो तो बनाएगा, वो तो चीजें करेगा। फिर हम कहाँ पे होंगे, मतलब हम कहाँ खड़े होंगे? तो पॉलिसी साधों को देखना पड़ेगा कि कल फिर हमें यहाँ पर, सर आपने तमहीद में भी काफी सारी बातें की है और वो एक लिहाज से दुरुस्त है, तो फिर हम कहाँ पे खड़े होंगे? स्पेस हम लूज करेंगे तो वो आकर के वो फिल करेगा। तारिर साहब, जो आप कह रहे हैं स्पेस लूज करेंगे, मैं इफ्तिखार एक सवाल आपके पास लेकर आती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने कहा ये गैप्स हैं इस वक्त, इसमें जाहिर सी बात है भारत एक्सप्लॉइट कर सकता है जो ताल्लुकात पाकिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट से। रिमाइंड मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये एक लोएस्ट पॉइंट में है या इससे भी ज्यादा कभी पस्ती कुछ हुआ है ताल्लुकात में? लेकिन इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता है भारत? किन किन तरीकों से, किन किन एवेन्यूज से? देखिए, जो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं पिछले दो डेकेड्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान से कंसिस्टेंटली ये बात की जा रही थी पहले भी। आपको याद होगा 2001 के बाद की अवाइल की कि इंडियन ने काउंसलेट्स खोले हैं और वहां से ये सारा काम, तो ये बयानिया जो है वो कोई पुराना नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप्स इतने नीचे कभी भी नहीं गए जितने इस टाइम हमारे साथ जो है वो अफगानिस्तान के हैं। ताहिर साहब ने उसका कुछ तो जिक्र किया। इवन जो वीकली मीटिंग्स होनी थी, जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए, वो भी अफगानिस्तान जो है वो नहीं गए, सादिक साहब जो हैं। तो ट्रेड वॉल्यूम जो है दैट इज ऑल्सो एट द लोवेस्ट, इतना नीचे कभी भी पिछले 2 दिहाइयों में जो है वो नहीं गया। लेकिन एक चीज और भी है हमारी, आपने
وہ ساری کلپس اور جو ہے وہ سنائے انٹرو کے اندر. لیکن ایک چیز انہوں نے اور بھی کہی تھی اسی پریس کانفرنس کے درمیان میں, جو پریس ٹاک امیر خان متقی نے کی, انہوں نے چابہار کا ریفرنس جو ہے وہ دیا تھا, اور یہ بات جو ہے وہ کی کہ جو امریکن سینکشنز ہیں پاکستان کو بائی پاس کیا, جو ہے ایران کے تھرو ٹریڈ اور اکنامک ایک کوریڈور بنانا چاہتا تھا جو افغانستان کو ڈائریکٹ ایکسیس دیتا تھا, اس کے اوپر انڈیا اور جو ہے وہ مل کر افغانستان یعنی افغان طالبان مل کر جو ہے US سے پلیج کریں گے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کھول دیا جائے. تو جب تک وہ کوریڈور نہیں کھلتا تب تک جو انحصار ٹریڈ کا جو ہے وہ اسی سائڈ پر رہے گا, کیونکہ جو رینیوڈ سینکشنز ہیں ایران کے اوپر وہ افغانستان کو بھی الاؤ جو ہے وہ نہیں کرتی کہ اس طرح کی تیل, پیٹرول اور باقی ساری جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ امپورٹ جو ہے وہ کر سکیں. تو فی الحال تو یہی سچویشن ہے. اب جو اسپیس لوز کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ اسی سے متصل ہے کہ اب ہم ڈپلومیٹکلی اس کو جو ہے وہ کس طرح کھیلتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو اکنامک انسینٹیوز ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر نہیں ہیں, اور پاکستان نے کنسٹنٹلی جو ہے یہ بات جو ہے وہ کی ہے کہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ TTP ہے اور افغان سرزمین ہمارے خلاف جو ہے استعمال نہ ہو. مجھے نہیں لگتا کہ جب تک کہ TTP کی پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں ہوتا تب تک جو ہے یہ پرابلم کی کوئی سولوشن ہے. اس میں ایک اور جو نئی چیز ہے, نیا اینگل ہے, نیا پہلو ہے طارق صاحب, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے, خواہش کا اظہار کیا کہ بگرام بیس واپس امریکہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. تو اس پورے ایکویشن کے اندر ہم یہ امریکہ کی اس خواہش کو اگر ڈالیں تو اس کانٹیکس میں بتائیے جی اس وقت کیا اس وقت امریکہ چاہتا ہے افغانستان میں؟ باگرام کا اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کیا. اب لوگ کہیں گے نا کہ شاید میں ہر وقت تنقید کرتا ہوں. باگرام کا صدر ٹرمپ نے کہا اور بار بار کہا, تو روس کا بیان آیا, انہوں نے مخالفت کی اور پبلکلی کی. پھر چین کا بیان آیا, چین نے مخالفت کی. ایران تو ویسے بھی امریکہ سے اس کا ایک سلسلہ ہے. ہم نے پوچھا یہی سوال اپنے وزارت خارجہ کے ترجمان سے, اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا, میں خود وہاں موجود تھا جو لوگ سوال کر رہے تھے, کہ نہیں یہ امریکہ اور افغانستان کا معاملہ ہے اور بس اس میں ہم کوئی نہیں کہے. یعنی افغانستان کے ایشو پہ ہمارا روس, چین, ایران کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور 4 ممالک کی ابھی اسپیشل انوائے کی میٹنگ ہوئی ماسکو میں, اور گزشتہ ماہ نیو یارک میں فورم ایسٹ لیول کی ہوئے. ہماری پالیسیوں میں کلیئرٹی نہیں ہوتی, اور جس طرح میں نے متقی کا دورہ کیا کہ یہ انڈیا کا دورہ اس نے بعد میں کرنا تھا ہمارے والے سے, ہمارے کا کچھ پتہ نہیں. تو مسئلہ اب یہ ہے, باگرام وہ چاہتا ہے, انہیں خود کہا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے مضبوط ہے, وہ 3.5 کلومیٹر تک یا 3.6 کلومیٹر ان کی لمبائی ہے, وہاں پر ہر طیارہ اتر سکتا ہے. ان کی تو خواہش, چین کا اس نے خود ذکر کیا 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. وہ چاہتا ہے جس طرح کہ امریکہ کی خواہش ہوتی ہے. ان کے مشن, امریکیوں کی مشن یہی ہے کہ بس ہر جگہ پہ جو ان کو موقع ملے وہاں پر جائیں, وہاں پر فوجیوں کو ایک گروپ کو رکھا. اور امریکہ نے 18 مہینے کے مذاکرات میں قطر میں یہ ان کی ریکویسٹ ہوتی تھی کہ چھوٹا سا ایک گروپ ہمیں چھوڑ دیجیے گا کہ ہم وہاں پر انٹیلیجنس آپریشن ہوں گے, کاؤنٹر آپریشن کے لیے. لیکن طالبان نے ان کو نہیں مانا تھا. اب جناب وہ ذہن سے وہ نہیں گزرا. صدر ٹرمپ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں نا کہ بڑے غلط طریقے سے فوجی ان کو نکال دیا. آپ نے خود ہی معاہدہ کیا ہے, 29 فروری 2020 کو معاہدہ جو قطر میں ہوا ہے, زلمی خلیلزاد اور صدر ٹرمپ کے نمائندے تھے. تو لہٰذا پھر وہاں بھی سیاست چلتی ہے, امریکہ میں بھی. تو یہ ان کے ذہن سے نہیں نکلے گا. نہ صرف باگرام کا, وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ارب ڈالر کی جو وہاں پر اکوپمنٹ رہے تھے, جو اب ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوا ہے اور کی جگہ جو ہے. تو میرے خیال میں صدر ٹرمپ اسی شاید ابھی تو ذرا تھوڑا سا یہ غزہ والا معاملہ بھی حل ہو گیا تو ممکن ہے, کیونکہ الیکشن کمپین میں بھی انہوں نے باگرام کا ذکر کیا تھا. اگر آپ اس کے الیکشن والی ڈیبیٹ بھی دیکھیں تو میرے خیال میں ان کی نظر رہے گی. لیکن طالبان نے کہا کہ یہ ناممکن ہے, اور میں نے نہیں خیال کہ طالبان کسی بھی سٹیج پہ وہاں پہ اس پہ راضی ہو جائیں گے, کیونکہ طالبان کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں امریکن کی واپس پریزنس وہاں پر برداشت نہیں کریں گے. اور چند دن پہلے جو طالبان کے امیر کا آخری بات مختصر چند سیکنڈ میں, انہوں نے کندہار میں گورنر سے اور جو ڈسٹرکٹ گورنر ہے ان کی ایک سیمینار سے 3 دن کا, تو انہوں نے کہا کہ دشمنوں کے جو مطالبات ہیں یعنی ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے کیا خطرناک ان کے نتائج ہوں گے. یہ انہی کی طرف اشارہ کہ امریکن کے مطالبات. بہرحال
یہ ایک ٹسل رہے گا. اس میں ڈومیسٹک پالیٹکس بھی ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے, اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں تمام ممالک کے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات. بریک پر جائیں گے, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اندر اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کے اوپر بضد ہے, اور اس حوالے سے اب وہ رابطے بھی کر رہے ہیں. JUIF سے آج رابطہ ہوا ہے, لیکن انٹرسٹنگلی JUIF سے پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر نے بھی رابطہ کیا ہے. آگے پیر کو ہونے والی سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. پھر بریک پہ جائیں گے تو ہمیں JUIF کے رہنما جوائن کریں گے اور تحریک انصاف کا موقف بھی جانیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر کے چناؤ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت آج ہوئی کہ وہ جو ایک معمہ تھا کہ کیا یہ استعفی گنڈاپور صاحب کا مناسب ہے, ٹھیک ہے, قانونی طور پہ تمام نکات پر پورا اترتا ہے یا نہیں, وہ آج حل ہو گیا ہے. آج گورنر نے اس بات کا اعلان کیا کہ 2:30 بجے کے قریب ایک ہاتھ سے لکھا ہوا استعفی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انہیں موصول ہو گیا. ذرا ملاحظہ کیجیے. 2:30 پہ مجھے CM صاحب کا میرے آفس کو استعفی موصول ہوا ہے, جو ہم نے ریسیو کیا ہے. اس کے بعد جو میری ٹیم ہے, لیگل ٹیم ہے, وہ اس کو دیکھے گی اور جو بھی آئین کے مطابق جو ہے اس کی اسکروٹنگ بھی ہوگی. منڈے کو جیسے آفس کھلتا ہے تو اس کے بعد ہی کس پوزیشن میں ہم ہوں گے کہ ہم آپ کو بتا سکیں گے. کیا یہ گورنر کی ثوابدید ہے کہ کسی بھی استعفی کو روک لے یا اس کو رد کر دے یا ریجیکٹ کر دے؟ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ نہیں. اگر استعفی ایک دفعہ دے دیا تو قانونی طور پر گورنر اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ استعفے کو روک سکے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج قانونی نقطہ بیان کیا, ملاحظہ کیجیے. گنڈاپور صاحب نے جو استعفی دیا ہے وہ وصول ہو گیا ہے گورنر خیبر پختونخوا کو. چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کا کوئی ماتحت افسر نہیں ہے کہ گورنر نے اس کو اجازت دینی ہے چارج چھوڑنے کی. وزیر اعلیٰ نے صرف اپنا استعفی دینا ہوتا ہے, اس میں ایکسیپٹنس کا یا گورنر کی آمادگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے. پیر والے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی صاحب کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے اپنے جو اگریسو پلیئرز ہیں ان کو میدان میں اتار دیا ہے, اور ہر حال میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو ہی چیف منسٹر بنا کر دم لیا جائے گا. بڑی اگریسو سپیچ کی جا رہی ہیں, بڑی تند و تیز لہجہ ہے اس وقت تحریک انصاف کے اندر. جو ڈوز ہیں ان کا بھی ملاحظہ کیجیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو وہ تو اس کی غلط فہمی ہوگی. ہم ہر ذریعے سے بنے گا. ہم اپنے پارٹی کے سارے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, ہماری قیادت ہے, ہمارے ورکر ہیں, ہم سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیف منسٹر بنا کے اس کو یقینی بنائیں گے. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد گیا بھی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سے ملاقات کرنے کے لیے JUIF کے مرکز, اور وہ کوشش کر رہے ہیں بقول ان کے کہ وہ 92 سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکیں, اور وہ زیادہ ووٹ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں JUIF کا اشتراک بھی چاہتے ہیں. یہ جنید اکبر صاحب نے گفتگو کی کہ میری کل جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, انشاءاللہ تعالی ہمارے 92 کے 92 ممبران انشاءاللہ تعالی سہیل آفریدی کو ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ میرے دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ ہے اور رسپانس بہت اچھا ہے دوسری پارٹیوں کا بھی. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ باقی پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرے اور ہم کنسنسس سے اس کو جو ہے KPK کا وزیر اعلیٰ بنائے. اپوزیشن بھی اس وقت واک اوور دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. کل رانا ثناء اللہ صاحب ARY کے پروگرام میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ ایک کینڈیڈیٹ لائیں گے, جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بڑے روشن امکانات ہیں کہ امیدوار آئے گا بھی اور ان کا خیال ہے کہ جیتے گا بھی, کیونکہ کوئی کام کیا نہیں ہے تحریک انصاف نے صوبے میں. امکانات موجود ہیں کہ آپ لوگ مل کر واقعی میں اپنا CM لیں. امکانات تو بڑے روشن ہیں. اس کی وجہ جی اتنی بیڈ گورننس, اتنی کرپشن, کوئی دھیلے کا کام نہیں کیا انہوں نے. لوگ سخت مایوس ہیں اور الٹا جو ہے وہ اب تو اس لیے اس بات کے چانسز تو بڑے روشن ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسلم غوری صاحب, ترجمان JUIF کے. بہت شکریہ غوری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جو ملاقاتیں ہوئی ہیں گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو گورنر صاحب ملنے کے لیے آئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, ایک ایک کر کے شروع کرتے دونوں ملاقاتوں کے حوالے سے. گورنر صاحب جو ملاقات کرنے کے لیے آئے مولانا صاحب سے, تو وہاں کیا گفتگو ہوئی؟ کیا انہوں نے کسی اشتراک کے حوالے سے بات کی؟ انہوں نے کسی کوئی تعاون مانگا آنے والے الیکشن کے اندر جو چیف منسٹر کا ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل میں گورنر صاحب تشریف لائے تھے, مولانا صاحب سے ملے ہیں. انہوں نے آ کے جو وہاں کی موجودہ صورتحال ہے وہ مولانا صاحب کے سامنے رکھی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ وہاں کیا صورتحال ہے اس وقت, اور وہاں پر PTI کے صفوں میں کتنا انتشار اور اختلاف ہے. اور یہ PTI نے اس سے پہلے بھی کچھ تجربات کیے ہیں. یہ ایک ایسے آدمی کو لا جائیں جو کم عمر بھی ہے اور تجربہ کار بھی نہیں ہے, تجربہ کار بھی نہیں ہے.
اور اس وقت صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ مسائلستان ہے کے پی کے، خصوصاً امن و امان کے حوالے سے. رات بھی دیکھیں اب ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنا بڑا واقعہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کا خیال یہی ہے کہ وہاں کو اس طرح کا سنجیدہ آدمی، تجربہ کار آدمی آنا چاہیے جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کو کنٹرول کر سکے. امن و امان کے مسئلے کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو پورا صوبہ جو ہے وہ اسی طرح انتشار کا شکار رہے گا. تو اسی طرح آج وفد آیا ہے ہمارے مرکز میں، اس میں جناب اسد کیسر صاحب تھے، جنید اکبر صاحب ان کے دیگر ساتھی تھے. انہوں نے ہماری صوبائی جماعت کے ذمہ داران سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بحیثیت جرگہ آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس الیکشن میں ہماری حمایت کریں. صحیح. اور تو جو انہوں نے تو انہوں نے اس کا اظہار کیا. تو ہم لوگ اس وقت جو ہے سب کی سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری پارٹی، چونکہ ہمارے یہاں فیصلے تو پارٹی کرتی ہے، بندہ کوئی نہیں کرتا. تو ہم دیکھتے ہیں اس پہ صوبائی جماعت کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ساری جو ہے وہاں پر جو ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، کل بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر، آج جتنے قائدین تھے پارلیمانی لیڈر ان کی بھی ہوئی تھی اپوزیشن کے. تو مختلف میٹنگیں چل رہی ہیں. تو ہم نے کہا جو بھی صورتحال ہو وہ پھر ہمیں مرکز کو آگاہ کریں تاکہ اس پہ فیصلہ. ٹھیک ہے. اس پہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ تحریک انصاف تو آپ سے صاف صاف کہہ رہی ہے جی کہ انتخابی اشتراک کی طرف وہ بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں، جو ان کا خیال ہے کہ وہ 100 کے قریب ووٹ حاصل کر لیں، اس میں وہ JUIF سے بھی تعاون چاہتے ہیں. جب گورنر صاحب آئے تو وہ کس طرح کا تعاون چاہ رہے تھے؟ کیا ان کے خیال میں کوئی کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو رابطے میں ہوں اور جو کہ حکومتی اگر آتا ہے، وفاقی حکومت کا کینڈیڈیٹ اور صوبائی اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو اس کی طرف وہ مائل ہو سکتے ہیں؟ کیا اس پہ بھی بات ہوئی کوئی انتخابی جوڑ توڑ پہ؟ دیکھیں جوڑ توڑ پہ تو بات نہیں ہوئی. بہرحال انہوں نے صورتحال تو اسی پہ ڈسکس کی نا ساری، کہ اس وقت اتنے ووٹ اپوزیشن کے پاس ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی سے نالا ہے، پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے، وہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی اس وقت جو ہے آزاد ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی وہاں پر نا. تو اور وہ کوئی فگر سامنے آیا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں پیپلز پارٹی سے اور اپوزیشن سے اور جو خواہش کا اظہار کرے کہ شاید وہ ووٹ نہ دیں پی ٹی آئی کو؟ کوئی نمبر انہوں نے بتایا کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں رابطے میں؟ جی انہوں نے کوئی نمبر تو نہیں دیا ہمیں، میں ایسے غلط بیانی سے بات کروں. البتہ ریومرز ہیں مارکیٹ میں، کہہ رہا 30 ہے، کہہ رہا 35 ہے، کوئی 40 کہہ رہے ہیں. ریومرز ہیں مختلف اور اب اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ کہ انہوں نے تو کوئی فکر ایسا نہیں دیا، بلکہ ان کا خیال یہی تھا کہ وہاں جو صوبے میں صورتحال ہے اس کے لیے کچھ سنجیدہ فیصلے ہونے چاہیے، جس پہ ہم نے کہا بالکل سنجیدہ فیصلے ہونے چاہیے. اور اس سے قبل بھی آپ کو پتا ہوا سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن متحد رہ کے اپنا کوٹا پورا بچا سکی تھی. تو ہم دیکھیں ہمارا پارٹی کا اپنی پالیسی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی نمبر گیم ہے، پی ٹی آئی اپنا امیدوار لائے، اس کا حق بنتا ہے. اور اگر وہ نہیں لا سکتے کسی وجہ سے تو پھر اپوزیشن اس پہ غور کرے بیٹھ کے، پھر اپوزیشن اپنی طرف سے نمائندہ لائے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے اسلم صاحب اپوزیشن جو ہے اپنی طرف سے نمائندہ لائے گی تو پھر اس کے لیے تو بڑی جوڑ توڑ کرنی پڑے گی. اگر آزاد امیدوار بھی ہیں ان کو اپنی طرف راغب کرنا ہوگا تو یہ تو پھر بڑا ایک اس کے تو خلاف تھے مولانا صاحب. انہوں نے تو کہا تھا کہ جو بھی تبدیلی ہو پی ٹی آئی سے آئے، بے شک گنڈا پور صاحب نہ ہو لیکن پی ٹی آئی اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آئے. اگر اس کا آلٹرنیٹو تو بڑا خوفناک ہے اگر ہم جوڑ توڑ کی بات کریں. نہیں ہم تو جوڑ توڑ کے دیکھیں، ہم نے تو کبھی جوڑ توڑ کی بات کی نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. اور مولانا صاحب کی تو پالیسی ہے بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ان کے اندر سے آدمی خود بخود آتے ہیں اور آ کے دیکھیں جب 26ویں ترمیم تھی اس وقت بھی تقریباً 10 سے زیادہ افراد ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے جو اس وقت حکومت کے ساتھ مل چکے تھے. انہوں نے خود میرے سامنے اقرار کیا تھا بیرسٹر گور صاحب نے اور سب دوستوں نے. تو اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی کہ وہ پوری کی پوری ترمیم حکومت اپنی مرضی کی منظور کرا سکتی تھی، جس کی 34 سے 35 کلاسز ہم نے ڈیلیٹ کروائیں ان کی باہمی مشاورت کے ساتھ. تو اس وقت بھی ہم نے اس چیز کو روکا تھا، تو روڈ کراسنگ کو اور دوسری چیزوں کو. تو ہماری خواہش ہے کہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو. اب جمعیت علماء اسلام گو کے اس وقت موجودہ جو الیکشن کمیشن نے جو اس وقت نمبرنگ دی ہے اس میں JUI 18 کے ساتھ نمبر 1 پہ ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی صورتحال وہاں کریٹ ہو کہ مزید بحران کا KPK بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ ہم سب سے مل بھی رہے ہیں، ان کی بات سن بھی رہے ہیں اور
اسلم صاحب میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ اگر تحریک انصاف سہیل آفریدی کو چیف منسٹر الیکٹ کرانا چاہتی ہے تو کیا اس کو ایکٹیولی JOIF نہیں روکے گی؟ کیا یہ پالیسی لیول پہ یہ درست اسیسمنٹ ہے؟ نہیں، اس پہ میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ باتیں اس میں ابھی تو ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد جب فیصلوں میں جائیں گے تو پھر اس میں ساری چیزیں سامنے آئیں. کیونکہ ان کو روکنے کے لیے پھر جوڑ توڑ کرنی پڑے گی، پارٹی کے اندر نقب لگانا پڑے گا، اس کے آپ لوگ پرنسپلی خلاف ہیں. اس لیے میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا آلٹرنیٹ تو وہی ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے نقب، ایک ہوتی ہے خود گھر کے آدمی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. یہ دو چیزیں مختلف ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک دفعہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے اجلاس چیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلاں فلاں ایریا میں اتنی کرپشن ہو گئی ہے. اس وقت وزیر اعلیٰ تھے یہ اپنا علی امین صاحب. تو ان کے اندر ہیں مسائل ہیں. ابھی چند دن پہلے اسد کیسر صاحب کے بھائی نے استعفیٰ کی دیا ہے، ریزائن کیا ہے منسٹر نے. تو کرپشن کے نام پہ ان کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو اس میں ان کے ہاں گروپنگ ہے. ایسا نظر آتا ہے کہ شاید یہ کہتے تو رہے کہ 92 ووٹ ہمیں ملیں گے. مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ یہ 92. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں پولیٹیکل اسیسمنٹ پوچھ رہی ہوں، میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ آپ کے پاس کوئی فگر ہے کہ نہیں. کیا آسانی سے سہیل آفریدی صاحب کو چیف منسٹر الیکٹ کروا پائے گی تحریک انصاف؟ مشکل ہے جی، بہت مشکل ہے. ان کو کوئی سنجیدہ کینڈیڈیٹ لائیں تو پھر شاید ان کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جو ووٹ شارٹ ہیں وہ آپ کے نزدیک کتنے ووٹ کم ہوں گے؟ کیونکہ وہ ان کے نزدیک تو ان کے پاس میجک نمبر ہے 73 کا. لیکن یہ کچھ بات میں نے بتایا نا کہ باتیں چلی 40 کی 45 کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ اس سے زیادہ بھی. کہ مختلف گروپ ہے نا، 2-3 گروپ ہے، کوئی ایک گروپ تو ہے نہیں. اچھا. ایک گروپ کہہ رہا ہے 30-35 ہمارے پاس ہے، دوسرا گروپ کہہ رہا ہے 20-25 ہمارے ساتھ ہیں. تو اس طرح مختلف گروپ ہے نا، مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی واضح پوزیشن تو اس وقت تک کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے اسلم غوری صاحب، ترجمان ہے جے کے. اب علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ علی صاحب. ابھی میں بات کر رہی تھی JOIF کے ترجمان سے، انہوں نے کہا جی کوئی سنجیدہ کینڈیڈیٹ ہوتا تو پھر بالکل جو سپورٹ کرنا آسان ہوتا، لیکن چونکہ کینڈیڈیٹ کی سلیکشن جو ہے وہ ان کے نزدیک ایک کانٹروورشل کینڈیڈیٹ ہے، تجربہ کار نہیں ہے، صوبے کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، تو JOIF اس کے اوپر سوچ بچار کرے گی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں کوئی ایسے کامنٹ ان پہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی شاید ہماری جماعت کی بات چل بھی رہی ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ میں کولیشن ہونی چاہیے، غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. عمران خان صاحب ہمیشہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب بھی دین والے آدمی ہیں، تو ان کے بیچ میں تو بہت سی قدریں مشترک ہیں. ہم جیسے لوگوں کو ان کو معاملات کو بہتر کرنے کی بات ہے. اب غوری صاحب کی میں نے بات سنی ہے، اب میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ سنجیدہ کس کو کہتے ہیں؟ واٹ یو مین بائی سنجیدہ کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں، کینڈیڈیٹ تو اہم ہے ہی نہیں، اہم تو جماعت ہے اور اس کا لیڈر ہے. یہ پریروگیٹو تو تحریک انصاف کا ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ کس کو CM کے طور پہ لانا چاہتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے، چاہے ہم اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن بیٹھی ہیں کرسی پہ مریم بی بی بیٹھی ہیں، حالانکہ وہ الیکشن ہاری بیٹھی تھی، لیکن یہ پریروگیٹو تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا ہے. بطور صدر ان کی جو جماعت کے پہلے شہباز صاحب تھے، پھر میاں صاحب تھے. کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا، یا بلاول صاحب کا ہے کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا. اب ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے جناب ہمیں مراد علی شاہ صاحب پسند نہیں ہے، ان کی شوٹنگ اچھی نہیں ہے، ان کے بال اچھے نہیں ہیں، ان کی گرومنگ اچھی نہیں ہے، بات اچھی نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں کدھر سے آگے، یہ ہمیں کوئی سوٹ کرتا ہے. دس از دا پریروگیٹو آف آصف علی زرداری صاحب اینڈ بلاول صاحب. ٹھیک کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں خان صاحب کا پریروگیٹو ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے مشکل حالات سے جماعت گزر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بڑی آپ کی اوور ویلمنگ ایک وکٹری ہے، آپ نے ایک چیف منسٹر لگایا اور اس کو آپ کو 1.5 سال بعد تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. یا تو وہ ابتدائی طور پہ چوائس ٹھیک نہیں تھی، یا وہ چوائس ٹھیک تھی، کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے آپ ان کو ہٹا رہے ہیں. ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ اتنے مشکل سیاسی حالات میں بھی جو ایک صوبے کے اندر ایک شخص لگانا ہے اس کو آپ کو بیچ راستے تبدیل کرنا پڑتا ہے. یہ سیاسی طور پہ بھی کوئی ایک فیصلہ آپ کو لگتا ہے مناسب ہے؟ دیکھیے، آئیڈیلی اسپیکنگ تو یہ ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ چینج نہ کرنا پڑے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے. یہ پریروگیٹو کس کا ہوتا ہے؟ یہ پریروگیٹو ہوتا ہے جماعت کے چیئرمین یا لیڈر کا، کہ وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اب اس کو چینج ضروری ہے. یعنی کہ میں اس ایوان کا 14-15 سال سے حصہ ہوں مرکز میں. میں آپ کو پیورلی ایز اے پولیٹیکل ورکر بات کروں گا، ناٹ ایز اے PTI MNA، کہ اگر میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ دیکھوں، اس بات پہ پلیز غور کیجیے گا جو میں بات کر رہا ہوں، نون والے خاص کر غور کیجیے گا.
پولیٹیکل ورکر کے طور پہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ چاہے غلط یا صحیح، اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم میاں نواز شریف ہونی چاہیے. اب میاں شہباز صاحب کیوں؟ اب یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وائی میاں شہباز شریف؟ جب ان کا لیڈر نواز شریف ہے، انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ کیا ہوگا، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، یا ان کو اس وقت چھوٹ ہی نہیں کرتا میاں صاحب، یا شاید میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جنرل مینڈیٹس ہیں، حالانکہ اپنی سیٹ ہارے بیٹھے ہیں. تو یہ جماعتوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، اپنی فیصلہ ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب ہیں، وہ جماعت کے بانی ہیں، وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ علی امین، یاد رکھیے گا، ان کا لائل آدمی ہے، مشکلوں سے نکلا ہوا آدمی ہے. He has proven himself to be a die hard عمران خان ورکر، اور اس کے کریڈٹ پہ ہے کشمیر جیتنا، گلگت بلتستان جیتنا، حکومت بنانا، اور اس کے کریڈٹ پہ ہے خیبر پختونخوا میں ایز اے صدر وننگ الیکشن جیتنا، وہاں حکومت بنانا. لیکن اب عمران خان صاحب فیل کرتے ہیں کہ ہی نیڈز اے فریش فیس تاکہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں. اس وجہ سے بہتری تو ایک آپ کی ذرا ڈیفینیشن مجھے بتا دیجئے، بیکاز جو حکومت ہے، جو خاص طور پہ مقتدرہ ہے، وہ اس کینڈیڈیٹ سلیکشن کو ایسے پرسیو کرتی ہے کہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں خان صاحب، وہ ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب پھر بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں معاملات کو سنبھالے رہتے تھے. اب جو نیا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ بہت آگے جا کے اگریسو طریقے سے ڈیل کرے گا وفاق کو، اس لیے بھی اپوزیشن ہے ان کی. دیکھیں، علی امین خان صاحب سے بہت سی ایکسپیکٹیشن تھی، بہت سی چیزیں انہوں نے کی بھی ہیں، اپنی کوشش کی ہے، لیکن موجودہ جو سیکورٹی سچویشن ہے، جو آپریشن کے معاملات ہیں، اس میں خان صاحب نے بہتر جانا ہے کہ تھوڑا سا اس میں چینج آ جائے. جہاں تک مقتدرہ کی بات ہے، مقتدرہ کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کا اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کون سی، عوام کا جس کو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے ان کی مرضی ہے، اس نے وزیر اعظم بنانا ہے، جس نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ان کا کام سیکورٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ادارے ہمارے سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کریں گے، لوگ ان کو عزت دیں گے. جب وہ پولیٹیکل ایشوز کی طرف آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ان کو نہیں آنا چاہیے. اس میں ہم سب کی عزت ہے، ہماری بھی ہے، ان کی بھی، ہمارے ادارے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، لیکن اپنی اپنی ڈومین میں رہیں، اسی میں پاکستان کی خیر و سلامتی. چلے، مجھے پیر کے اجلاس کے حوالے سے بات کرنی ہے. آپ کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے، کیا وہ پورا ہے؟ آپ جو کلیم کیا جنید اکبر صاحب نے، ان کا تو 92 سے بھی زیادہ، 100 کے قریب. JUIF سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ مختلف کلیم کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی 22 سے 35 کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو ناخوش ہیں آپ کی اپنی پالیسیز کی، پارٹی کی دھڑے بندیاں ہیں، ناراضیاں ہیں، ہر جماعت میں ہوتی ہے. تو وہ ووٹ اپ فار گرابز ہیں کہ آپ کے تمام لوگ پکے ہیں جی پیر کے روز کے لیے ووٹنگ کے لیے؟ وی آر انٹیکٹ انشاءاللہ. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں کچھ لوگ جماعت میں بہت لائل ہوتے ہیں، کچھ سیاسی مفادات کے لیے ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ایسے ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ سارے سیاسی مفادات کے نہیں، وہ بھی غلط بات ہے. اگر ہم کہیں کہ سارے ہی ڈائی ہارڈ ہیں، سارے ہی جناب مراد صحیح ٹائپ ورکر ہے، وہ بھی غلط ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایز اے پولیٹیکل ورکر کسی MP MNA کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ خان صاحب کے خلاف جائے. اگر اس نے اس ملک میں یا خاص کر پختونخوا میں الیکشن کی بنیاد پہ سیاست کرنی ہے تو نہ پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے، نہ اخلاقی طور پہ سوٹ کرتا ہے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے تمام MPs وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار ہیں، وہ کھڑے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں اس وقت سیاسی طور پہ عمران خان صاحب سے غداری کرنا، وہ اپنی ایک لفظ میں یوز کروں گا، سیاسی موت پہ دستخط کرنا ہے کہ آپ پھر سیاست کدھر کریں گے. اگر آپ نے فارم 47 سے آنا ہے تو اور بات ہے، یہ فارم 45 پہ پھر نہیں آ سکتے، کیونکہ قوم پورے ملک میں بالعموم، لیکن پختونخوا میں بالخصوص جناب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. صحیح. اور سہیل آفریدی صاحب کو اگر میں آپ سے وہی ڈائریکٹ سوال پوچھوں جو میں نے ابھی پوچھا تھا غوری صاحب سے بھی، کیا ان کو CM کے الیکشن میں آپ منتخب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ غوری صاحب کا خیال تھا بڑا مشکل ہے. نہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. دیکھیں، میں نے آج اس پہ ایک بات بھی کی ہے کہ ہمیں کینڈیڈیٹ سے کوئی وہ کام نہیں ہے، ہمیں کام خان صاحب سے. خان صاحب نے ایک شخص کا، ہمارے ایک جونیئر کا، ایک ساتھی کا نام لے دیا ہے. وہ سہیل ہو سکتا تھا، وہ مینا خان ہو سکتا تھا، وہ کوئی اور ہو سکتا تھا. لیکن جب عمران خان صاحب نے سہیل کا نام لے دیا ہے تو کسی اور کو کیا حق ہے، کہ خاص کر کسی اور جماعت کے بندے کو، کہ یہ نہیں، یہ جناب وہ سہیل ایک پاکستانی بچہ ہے، نوجوان ہے، محب وطن ہے. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ ٹرائبل بیلٹ سے ہے، وہ ٹرائبل بیلٹ جہاں اس وقت انریسٹ ہے، وہاں سے وزیر اعلیٰ آئے گا تو آپ ان کے یو ول ون دیئر ہارٹس. کہ پہلی بار ٹرائبل بیلٹ سے کسی نے اتنی عزت دے دی ہے ٹرائبل بیلٹ کو. عمران خان صاحب نے جس طرح بلوچستان کو عزت دی جب انہوں نے قاسم سوری کو ڈپٹی اسپیکر بنایا تھا، انہوں نے ٹرائبل بیلٹ کو عزت دی ہے کہ قبائلیوں سے
شاید مجھے تو نہیں اب تک قبائلیوں سے کوئی وزیر اعلیٰ میری زندگی میں نے تو نہیں دیکھا. اتنی بڑی عزت مل رہی ہے اور اس سے آپ کو آٹومیٹکلی وہ قریب آئیں گے, آپ کے سارے قبائلی آپ سے مزید جڑ جائیں گے. وہ پہلی پاکستان کے بغیر وردی کے سپاہی ہیں. علی محمد خان صاحب پروگرام کے سلسلے ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی پر جائیں گے, جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے غزہ کے امن معاہدے کا. جب غزہ کا امن معاہدہ نافذ العمل ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں صرف اور صرف ایک چیز میٹر کرتی ہے, صرف ایک چیز اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس دھرتی پہ بسنے والے لوگ اس معاہدے کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں. جب ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کے لوکلز نے اس امن معاہدے کے نتیجے میں کس قسم کا رد عمل دیا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. غزہ کے امن معاہدے کے اوپر جہاں پوری دنیا کے اندر ایک سکیپٹزم ہے, ایک شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے, نیتن یاہو کی نیت کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیپیسٹی کے اوپر بھی مختلف شکوک و شبہات ہیں, لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ, سب سے ضروری پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ فلسطین میں غزہ کے لوکل لوگ اس معاہدے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جو وہ سوچتے ہیں وہی حقیقی اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت آپ کو ہم نے دکھانا ہے کہ غزہ کے اس معاہدے کے بعد وہاں کی جو لوکل آبادی ہے اس نے اس پہ کیسے رسپونڈ کیا, اور جس طرح لوگوں کو تھوڑا اطمینان ہوا, خوشی ہوئی کہ بھئی کسی طریقے سے جو 2 سال سے آگ اور خون کا اور بارود کا ایک کھیل تھا وہ تھما. تو امن منصوبے کا پہلا مرحلہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہاسٹیجز ہیں, خاص طور پہ جو یرغمالی ہیں, ان کو پہلے رہا کیا جائے گا. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ مشرق وسطیٰ کے دورے پہ روانہ ہو بھی رہے ہیں. Great honor to have been working on it, and as you know, it's all finalized and done. The hostages will be coming back Monday or Tuesday. Nobody's going to be forced to leave. No, it's just the opposite. This is a great plan. This is a great peace plan. This is a plan that was supported by everybody. We're planning on leaving sometime Sunday, and I look forward to it. As I said, they're dancing in the streets of many, many countries right now. It's amazing. I've never seen anything like it. No, we're not looking to do that at all. امن منصوبے کا پہلا مرحلہ تو ہے, لیکن اس کے بعد آگے کیا ہوگا, کیا یہ خوشی دیر پا ہے, ابھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. ٹرمپ کے امن منصوبے کا جو پہلا مرحلہ ہے, 8 اکتوبر کو امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے پہلے مرحلے کا جب اعلان ہوا, جسے اسرائیل نے قبول کیا ہے اور حماس نے بھی اتفاق کیا ہے. اس منصوبے کے مطابق اسرائیل کو متفقہ ٹائم لائن کے مطابق غزہ سے اپنی فوج واپس بلانی ہوگی, اور حماس کو 72 گھنٹے کے اندر ان اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا جو ابھی تک زندہ ہے. معاہدے کے مطابق حماس 20 زندہ یرغمالیوں اور 26 لاشوں کو اسرائیل کے حوالے کرے گی, جبکہ اسرائیل 250 فلسطینی قیدیوں کو جو عمر قید کی سزا پا چکے ہیں اور 1700 فلسطینی یرغمالیوں کو رہائی دیں گے. ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں چند امور ایسے ہیں جس پر دونوں فریقین میں اتفاق نہیں ہو سکا. ان میں سب سے اہم حماس کا غیر مسلح ہونا ہے, جو ٹرمپ کے منصوبے کا اہم نقطہ بھی ہے. حماس نے اس سے قبل ہتھیار ترک کرنے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا صرف اس وقت ہوگا جب ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی. غزہ کا مستقبل بھی غیر واضح ہے, کیونکہ ٹرمپ کے 20 نکات کے مطابق حماس کا مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا, اور یہ تجویز کیا گیا تھا کہ غزہ کے معاملات ایک غیر سیاسی ٹیکنوکریٹک فلسطینی کمیٹی دیکھے گی اور بعد میں اسے فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. اسرائیلی حکومت میں موجود دائیں بازو کے سخت گیر قوم پرست غزہ میں یہودی آبادکاری کے حامی ہیں اور توقع ہے کہ وہ بھی اس نقطے کو رد کریں گے. حماس نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں کسی قسم کا کردار جاری رکھنے کی توقع رکھتی ہے. فلسطینی جشن تو منا رہے ہیں, لیکن دیو بین تھرو اے لاٹ. 2 سال جتنی لاشیں انہوں نے اٹھائی, خاص طور پہ جو قحط سالی دیکھی, بچوں کی لاشیں اٹھائیں, میڈیا پروفیشنلز کی, ڈاکٹرز کی, خواتین کی, کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ چن چن کے لوگوں کو نہیں مارا گیا. سو ایک بٹر سویٹ سا ایک سینٹیمنٹ بھی ہے. بی بی سی کے آرٹیکل کے مطابق غزہ میں فلسطینیوں نے جنگ بندی اور یرغمالی کی رہائی کے بعد معاہدے پر خوشی منائی ہے, لیکن بہت سے لوگ اس غم کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں جو 2 سالہ جنگ کے دوران جمع ہو چکا ہے. آج 38 سالہ ام حسن نے بی بی سی کو بتایا کہ صبح جب ہم نے جنگ بندی کی خبر سنی تو یہ خوشی اور درد دونوں لے کر آئی جنہوں نے جنگ کے دوران اپنے 16 سالہ بیٹے کو کھو دیا تھا. جبالیہ مہاجر کیمپ کے رہائشی دانیال ابو طبیخ نے بی بی سی کو بتایا کہ ہم عام شہری وہ ہیں جنہوں نے واقعی میں تکلیف اٹھائی ہے, فریقین کو ہمارے درد کا احساس نہیں. وہ رہنما جو بیرون ملک آرام سے بیٹھے ہیں, انہیں یہاں غزہ میں ہماری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں. میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں 1.5 سال سے سڑکوں پر زندگی گزار رہا ہوں. اسرائیل کے حملے میں اب تک 67,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے 90% سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے یا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. الاقصی اسپتال کے ڈاکٹر محمد ریان نے بی بی سی عربی کو بتایا کہ دل کی گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, لیکن جب ہم آہیں, زخم اور بے پناہ نقصان یاد کرتے ہیں تو ہم خوشی محسوس نہیں کر پاتے.
انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا، جو مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہوگا، تو جو بنیادی احساس ہوگا وہ ہوگا غم، سوگ اور بہت گہری محرومی کا، کیونکہ جو کچھ ہم نے کھویا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔